बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और ख़बरें ये हैं कि सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के इमरान ख़ान से राब्ते, ये क्या मामला है। इसके अलावा दो सीनियर जज साहिबान बुरी तरह फंस गए और नाम ज़ाहिर है बअम्र मजबूरी हम ले नहीं सकते, इशारे किनायों में बताएंगे कि ये मामला क्या है, कितना संगीन है, कितना संजीदा है और आने वाले दिनों में इन जज साहिबान के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जा सकता है। बुनियादी तौर पर ये 3 जज साहिबान हैं, लेकिन एक जज साहब के ख़िलाफ़ तो पहले ही रेफरेंस दायर किया जा चुका है, दोबारा उनका नाम एक और केस में आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक और जज साहब हैं, उनका भी नाम आ रहा है कि ये इस मामले में यानी मुबैना तौर पर कुछ लेन देन के मामले में इन्वॉल्व हैं। और ये मामला क्या है, किसने इंकिशाफ किया है, किसने इस हवाले से वादा माफ़ गवाह बनने पर आमादगी ज़ाहिर की है या बन चुका है। यानी ना सिर्फ जज साहिबान के ख़िलाफ़ उसने सबूत दिए हैं, कुछ वीडियो और कुछ ऑडियो सबूत हमारे इदारों के पास हैं जो इस तरह की रिकॉर्डिंग्स करते हैं, और कुछ इतलात ये भी हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साहबजादे मुनिस इलाही के लेन देन के मामलात भी सामने आए हैं और इसके भी कुछ वीडियो सबूत एक शख्स ने रज़ाकाराना तौर पर दिए हैं या उस शख्स को वीडियोस दिखाई गई और उसने कबूल करते हुए सारी चीज़ें उगल दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के वज़ीर आज़म भी हैं और सऊदी अरब के वली अहद भी हैं। उनके बारे में गुज़श्ता रोज़ इमरान ख़ान ने लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान ये इंकिशाफ किया। इंकिशाफ इसलिए किया कि उनसे ये सवाल पूछा गया मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये इंकिशाफ किया कि सऊदी शहज़ादे जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो अब भी इमरान ख़ान के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। अब ये एक ऐसा इंकिशाफ है जिसने मुझे तो कम अज़ कम हैरान और परेशान कर दिया। मैं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि थोड़े बहुत दफ्तर ख़ारजा में मेरे या हम लोगों के कुछ ना कुछ ज़राए मौजूद हैं। अब मैं ये नहीं बता सकता कि वो किस डेस्क पर मौजूद हैं, किस मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन यकीनन इस तरह के मुस्तनद ज़राए हैं और उनका ये कहना है कि आम तौर पर सऊदी बादशाह यानी वहाँ के हुक्मरान या सऊदी आप कह लें कि वली अहद, क्राउन प्रिंस, वज़ीर आज़म, यहाँ तक कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा आम तौर पर ये निजी किस्म के ताल्लुकात में इतना ज़्यादा यकीन नहीं रखते, और अगर इनके ताल्लुकात हों भी तो अगर इनका कोई राब्ता हो भी तो इस्लामाबाद में जो मौजूद सऊदी एम्बेसी है, सऊदी एम्बेसी के ज़रिए, सऊदी सफ़ीर के ज़रिए वो ये रवाबित या राब्ते रखते हैं और इस काम के लिए वो आम तौर पर टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने जो पैगाम देना हो, पैगाम वसूल करना हो, वो सऊदी सफ़ीर के ज़रिए वसूल किया जाता है या पहुंचाया जाता है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि वो ये पैगाम वो कोडेड साइफ़र के ज़रिए, एक कोडेड मैसेज के ज़रिए अपने सफ़ीर को भिजवाते हैं, या एक वो जो आता है एक डिप्लोमेटिक एक लिफाफा टाइप आता है, एनवलप आप कह लें, नोट वर्बैल भी शायद उसे कहा जाता है, वो भिजवाया जाता है।
سفیر کو کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں سیاستدان سے کسی بھی مجلس محفل میں ملیں، اس کو دعوت پر بلائیں، اس سے ملنے کے لیے جائیں، ہمارا یہ پیغام اس تک پہنچا دیں۔ پھر اس سیاستدان کا یا حکومتی رہنما کا پیغام جو ہے وہ سعودی سفیر اپنے سفارتی جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے ذریعے اپنی حکومت کو بھجواتے ہیں۔ عام طور پر اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی سعودی اعلیٰ عہدیدار یا حکمران یا ولی عہد یا وزیر اعظم یا وزیر خارجہ وہ واٹس ایپ پر وہ نہ ہی اتنا فارغ ہوتا ہے کہ وہ واٹس ایپ اٹھائے یا فون اٹھائے اور واٹس ایپ پر کال کرے یا میسج کرے، اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کچھ حکومتی آداب بھی ہوتے ہیں، کچھ سفارتی آداب بھی ہوتے ہیں، تو یہ درمیان میں کوئی نہ کوئی مڈل مین ہوتا ہے جس کے ذریعے رابطے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے عمران خان کے ساتھ سعودی ولی عہد نے کوئی رابطہ کیا ہو بذریعہ اپنے سفیر یا کسی اور شخص کے ذریعے۔ ماضی میں عمران خان جب حکمران تھے یعنی وزیر اعظم تھے تو ان کے سعودی حکومت کے ساتھ جو روابط تھے وہ آپ کو یاد ہوگا، ان کے ایک مشیر تھے علامہ طاہر اشرفی، ان کے سعودی حکمران خاندان کے ساتھ اچھے تعلقات، ان کے ذریعے یہ سارے رابطے ہوتے تھے۔ عمران خان کو یہ وضاحت کیوں دینا پڑی؟ اس لیے دینا پڑی کہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں کابینہ کے اجلاس میں، جو رپورٹ ہوئی ہیں سعودی ولی عہد کو، جو انہوں نے گالیاں دی تھیں کابینہ کے اجلاس میں اور یہ کہا تھا کہ ان کا بس چلے تو وہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، اور بھی بہت کچھ کہا، یہ ساری باتیں سعودی سفیر تک پہنچی، سعودی سفیر نے اپنی حکومت کو بتائیں اور اس کے بعد ان کے تعلقات جو ہے وہ انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ اور اب عمران خان یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں یا آئیں گے تو سعودی حکومت کو یا سعودیہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے کی یہ بھی کڑی ہے کہ 2 روز پہلے عمران خان نے کیلیفورنیا کی، جو آپ یہ کہہ لیں کہ پارلیمنٹ کہہ لیں، جس طرح ہماری صوبائی اسمبلی ہوتی ہے، کیلیفورنیا کی بھی ایک پارلیمنٹ ہے، کیلیفورنیا جو امریکہ کی ریاست ہے، اس کے کچھ نمائندگان نے عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات کی۔ اب اس ملاقات کو بڑی اہمیت دی گئی، خود پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے اس کی تشہیر کی گئی، اس کی ویڈیو نشر کی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ کیلیفورنیا کی پارلیمنٹ کے ارکان نے اور وہاں کے جو سپیکر ہیں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی اور بڑی اچھی ملاقات رہی۔ اب یہ ملاقات اس بیانیے کے بعد کی گئی جس بیانیے میں ایبسولوٹلی ناٹ، امریکہ کی غلامی نامنظور وغیرہ وغیرہ، اور اب یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے ایک ریاست کی اسمبلی کے کچھ ارکان نے عمران خان سے ملاقات کی، اس میں پاکستانی بھی موجود تھے اور جو پاکستانی جو امریکہ کے نیشنل ہیں وہ بھی موجود تھے، خواتین بھی تھیں، مرد حضرات بھی تھے، یا جنہوں نے یہ ملاقات ارینج کروائی تھی پی ٹی آئی کے کیلیفورنیا چیپٹر نے ارینج کروائی ہوگی۔ بہرحال اس کے بعد یہ تاثر دیا گیا۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو امریکہ کو دن رات منہ بھر کے گالیاں دیتے تھے کہ امریکہ کی غلامی کو قبول نہیں کریں گے، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے خان نے، گاڑیوں پر سٹکر لگنا شروع ہو گئے، ٹی شرٹس بننا شروع ہو گئی ایبسولوٹلی ناٹ کے، تو اب میرا خیال ہے وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اب انہوں نے ایبسولوٹلی یس کہہ دیا ہے، اور دوسری جانب امریکہ نے بھی ان کو ایبسولوٹلی یس کہہ دیا ہے کہ آپ ہمیں قابل قبول ہیں، ایکسیپٹیبل ہیں، جب بھی آپ اقتدار میں آئیں گے تو ہم دوبارہ ہانکی ڈوری یعنی آپس میں بس جپھی مار قسم کے بھائی بن جائیں گے۔ اور اسی طرح کا وہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں سعودی عرب کے حکمران کے خلاف یا ولی عہد کے خلاف نہیں کے بارے میں، اور یہ تاثر بالکل غلط اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بے بنیاد ہے۔ اب آتے ہیں جناب 2 جج صاحبان کی جانب۔ آپ کے علم میں ہے کہ محمد خان بھٹی نامی ایک شخص جو کہ پنجاب اسمبلی کے سیکٹری، اور اس کے بعد جب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تو ان کے پرنسپل سیکٹری ہو گئے۔ ان کو 1994 میں پرویز الہی نے کلرک کے طور پر بھرتی کیا تھا، بعد ازاں 3-4 سال کے بعد ان کو جب یہ پنجاب کے اسپیکر بنے 1997 میں، ان کو یہ انہوں نے پنجاب اسمبلی کا سیکٹری تعینات کر دیا۔ ان کی اتنی ریپڈ پروموشن ہوگی کہ گریڈ 22 کے افسر بن گئے، ان کو اپنا پرنسپل سیکٹری بنا دیا۔ یہ بنیادی طور پر چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی کے فرنٹ مین کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان پر 800 ملین روپے یعنی 80 کروڑ روپے کی کرپشن کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ فروری کے اوائل میں بتایا یہ گیا تھا کہ سندھ میں مٹیاری کے مقام پر ان کو حراست میں لیا گیا تھا، ان کو نظر بند کیا گیا تھا، ان کی گرفتاری کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا، لیکن
2 روز پہلے ان کی گرفتاری کو ظاہر کیا گیا، بتایا یہ گیا کہ ان کو بلوچستان یا کوئٹہ سے گرفتار کیا گیا ہے، یہ ایران فرار ہونا چاہتے تھے اور ایران کے راستے ترکی یا آگے کسی اور ملک جانا چاہتے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب محمد، حالانکہ یہ کچھ اداروں کے پاس حراست میں تھے اور تقریباً 1 ماہ سے ان کی حراست میں تھے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد خان بھٹی نے چودھری پرویز الہی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا جو کہتے ہیں اس پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، یہ سمپل۔ اور ان کی کچھ آڈیوز اور ویڈیوز بیان بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ عدالت میں ایسے بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، البتہ اس سے کسی کی بھی سیاسی ساکھ تباہ ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ موصوف نے یعنی محمد خان بھٹی نے دوران تفتیش یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جناب چودھری مونس الہی جو ہیں وہ جب مفرور تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ نیب میں ان کے خلاف ایک کیس تھا، وہ 10-15 دن کے لیے غائب ہو گئے تھے، بعد ازاں وہ کیس جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا، FIA کا منی لانڈرنگ کا ایک کیس تھا۔ تو انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ دوران مفروری جب وہ روپوش تھے تو وہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کے گھر میں مقیم تھے لاہور میں، یہ انہوں نے انکشاف کیا ہے ذرائع کے مطابق۔ دوسرا انکشاف انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب کچھ معاملات کے حوالے سے ایک لاہور میں یا کسی بڑی عدالت کے کسی بڑے جج صاحب کو ان کے داماد کے ذریعے جو ہے وہ بھاری رشوت دی گئی یا بھاری رقم دی گئی، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو رقم کا لین دین ہے اس کی بھی ویڈیو موجود ہے ان اداروں کے پاس جو اس طرح کی کارروائیوں کو ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ ایک اور جج صاحب ہیں جن کا نام اب کافی دفعہ لیا جا چکا ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی اب اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی لین دین اور اس طرح کے معاملات میں ملوث رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے کچھ آڈیو ریکارڈنگز بھی ہیں اور کچھ ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہیں، اور گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی ہیں اور فواد چودھری، دونوں بھائیوں کے درمیان ایک گفتگو ہو رہی ہے، مختصر سی گفتگو ہے جس میں ایک ٹرک کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ٹرک کا ذکر سے بات سامنے اگر آئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پیچھے بھی میں نے ایک یہ ٹرک رکھا ہوتا ہے۔ یہ ویسے میں نے اپنے شوق سے، یہ آپ دیکھیں کہ یہ بالکل اوریجنل ٹرک لگتا ہے، اس کو میں نے حویلیاں سے ٹرک آرٹ کے ایک ماہر اس سے میں نے اس کی ساری وہ تزئین و آرائش کروائی ہے، یہ جس طرح ہوتے ہیں ہمارے ہاں یہ ٹرک۔ بہرحال اس کے بعد یہ جناب ٹرک کی ویڈیوز اور ٹرک کی تصویریں جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہو گئیں۔ اس میں بھی ذکر ہے کہ مظاہر کو کہنا، یعنی مظاہر جسٹس مظاہر علی نقوی، انہی کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے جو ٹرک بھرا پڑا کھڑا ہے اور وہ کیسے دسو کہ کس طرح پہنچانا ہے، کی کرنا ہے۔ پھر اسی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عطا اللہ تارڑ کے خلاف، تارڑ کے خلاف مقدمات درج کروانے ہیں، یعنی کہ وہ 228 سے PPC پاکستان پینل کوڈ کا ایک دفعہ ہے، دفعہ 228، جو کہ عدلیہ یا ججوں کی تصحیح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی عدلیہ یا جج صاحبان کی تصحیح کرے تو اس کے لیے یہ دفعات استعمال ہوتے ہیں، اور آپ کو علم ہوگا، یاد ہوگا کہ تارڑ، عطا اللہ تارڑ نے ایک پریس کانفرنس میں 2 جج صاحبان کے نام بھی لیے تھے کہ ان کو سماج سے الگ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ان کی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس جناب عمر عطا بندیال سے ملاقات کروائی جائے۔ تو یہ ملاقاتیں کروانے کے بھی ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب لاہور ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہم خیال ججوں کے درمیان جو رابطہ کاری اور سہولت کاری کا جو کام ہے وہ بھی چودھری برادران یعنی چودھری فواد چودھری اور فیصل چودھری جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ بڑے سنگین معاملات ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ ایک مرتبہ پھر ہماری بدقسمتی کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ ایک مرتبہ پھر بدنام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کون انہیں بدنام کرنا چاہتا ہے، اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں یا کوئی اور ہے، یہ وقت ثابت کرے گا۔ لیکن 2 جج صاحبان کے بارے میں نے آپ کو جس طرح بتایا ہے،
میں آپ کو بڑے یقین، اطمینان اور وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ان دونوں جج صاحبان کے خلاف ثبوتوں سمیت سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیے جائیں گے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔